उलमाए देवबंद पर। चूँकि वो एतराज़ात कोई नए नहीं थे, तकरीबन एक सदी से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है उन एतराज़ात को दोहराते हुए, और हमें ये हैरत भी थी कि इतना बड़ा आलिम है और आज तक इस गंदगी से बाहर आदमी नहीं निकल पा रहा है कि वही घिसे पिटे एतराज़ हैं। कई मरतबा बारहा बड़े बड़े उलमा ने उनके जवाबात भी दे दिए, लेकिन जिस आदमी के अंदर इनाद हो, जो आदमी हसद की आग में किसी की तरफ से जल रहा हो, तो ज़ाहिर बात है फिर उस आदमी के कान जो हैं उसकी तरफ से बिल्कुल बहरे हो जाते हैं और दिलों पर फिर पर्दा पड़ जाता है, उसकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आती है। तो इस पर हमने थोड़ा सा तबसरा हमने किया था, हालांकि कोई गुस्ताखी भी हमने किसी की शान में इसमें नहीं की है। हाँ, हमें एक हैरत ज़रूर थी कि इतना बड़ा आलिम है और आज तक जवाबात उसको नहीं मिल पाए। बड़े हैरत की बात है, जो आदमी सोशल मीडिया पर रहता हो, रात दिन जिसका यही काम हो, उस आदमी के सामने जवाबात ना पहुँचे हों, या किताबों की शक्ल में जो जवाबात लिखे जा चुके हैं वो ना पहुँचे हों, ये क़यास से बाइद बात है। बहरहाल कहने वालों ने बहुत कुछ उस पर कहा, कुछ लोगों ने गाली गलोच भी की, लेकिन बहुत से हजरात थे जो मुखलिसीन में से थे और जिन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ इन एतराज़ात के जवाबात नकल किए जाएं। बहुत सारे एतराज़ात हैं और हमारे मुख्तलिफ़ अकाबिर उलमाए किराम हैं जिन पर एतराज़ किए जाते हैं, जिनमें एक शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह हैं। उनकी मुख्तलिफ़ कुतुब पर बहुत सारे एतराज़ात नकल करते हैं, जिनमें से एक किताब है बड़ी मशहूर इनकी तक़वियतुल ईमान। उसकी इबारतों को लेकर के कुछ हजरात ने एतराज़ किए हैं। अब ये एतराज़ या तो इस बिना पर हैं कि शायद वो लोग इसकी इबारत को सही ढंग से समझ नहीं पाए, जो मफ़हूम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बयान करना चाहते हैं उस मफ़हूम को नहीं समझ पा रहे, जहन में वो मफ़हूम नहीं बैठ पा रहा है, तो इसकी वजह से एतराज़ हैं। या समझ तो लिया लेकिन सिर्फ इनाद और सरकशी है, दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार एतराज़ सामने आते हैं। जो तक़वियतुल ईमान की इबारत हैं और जो एतराज़ात हैं, इंशाअल्लाह हम सबसे पहले इसी पर तफसीली कलाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन एतराज़ात के सही ढंग से जवाब दिए जाएँ। और ज़ाहिर है कि ये एतराज़ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिलों में इनाद और सरकशी और बुग़्ज़ भरा हुआ है, बल्कि हाँ, जो मुखलिसीन हैं और जो चाहते हैं कि जो हकीकत है वो सब के सामने आए। क्या उलमाए देवबंद वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, या यूं ही एतराज़ उन पर किया जाता है? इस हकीकत से अगर कोई आदमी वाकिफ़ होना चाहता है तो उसके लिए ये जवाब है। कोई आदमी सरकशी पर उतरा हुआ हो, इनाद पर हो, बुग़्ज़ और कीना उसके अंदर भरा हुआ हो, और जिसका ओढ़ना बिछोना ही खाली आपस की दुश्मनी हो, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए कोई भी जवाब किसी काम नहीं आ सकता। बहरहाल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पर जो एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को ज़िक्र करने से पहले ज़रूरी समझते हैं कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जो हैं, पहले उनका कुछ न कुछ तारुफ़ हमें मालूम होना चाहिए। उनका इल्मी मकाम और मर्तबा क्या है वो हमारे जहनों में रहना चाहिए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जो हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जो मशहूर मुहद्दिस हैं, और तमाम मुहद्दिसीन का हिंदुस्तान में सिलसिला नसब उन्हीं से जाकर के मिलता है हदीस के अंदर, तो सिलसिला हदीस जो है वहीं तक पहुँचता है। ये उनके पोते हैं शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि अलैह के ये बेटे हैं। अल्लाह ने बड़े उलूम ज़ाहिरा और उलूम बातिना से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को नवाजा था और उलूम में जामियत उनको अता की गई थी। उनके चचा हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। वो फरमाते हैं कि अगर किसी को तफसीर में मेरा नमूना देखना हो तो वो शाह अब्दुल हई बुरहानवी को देख ले, और अगर इल्म हदीस में मेरा रंग किसी को देखना हो तो, और मेरा मिजाज और मजाक मेरा समझना हो, तो शाह फरीदुद्दीन को देख ले, और अगर इल्म फ़िक़्ह के अंदर मेरा ज़ौक़ किसी को देखना हो तो शाह इसहाक़ को देख ले। और आगे फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे तमाम उलूम की जामियत को देखना चाहता हो तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को देख ले। तो
شاہ اسماعیل شہید رحمتہ علیہ جو ہیں یہ بڑے پائے کے عالم ہیں، اللہ نے بڑے کمالات سے ان کو نوازا تھا۔ انہی کی ایک کتاب یہ تقویۃ الایمان ہے، جس پر بعض حضرات کی جانب سے یا تو عدم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا بغض و عناد کی وجہ سے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمتہ علیہ کو متہم کیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ان کو بتلایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پوری کتاب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو شاید کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی نظر آتی۔ بہرحال بہت سارے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک عبارت ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں توحید کے بیان کو ذکر کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے، شرک کی تردید، اور اس عنوان کے تحت ایک اور عنوان پھر قائم کیا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے تحت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی آیت پیش کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت پیش کی کہ جب لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا بھاری گناہ ہے، بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ شرک کی تردید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور اس کے تحت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح پیش کی ہے وہ من و عن پہلے ہم آپ حضرات کو سناتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر جو اعتراض ہے وہ اور اس کا جواب۔ یعنی اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل سے معلوم کیا کہ کسی کا حق کس کو دینا بڑی ناانصافی ہے، پھر جس نے اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا، اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل شخص کو دے دیا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے اس کی کوئی مخلوق، اس کی کسی بھی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے، جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر عبارت ذہن میں رکھیں، یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت نے شرک کو بڑا بھاری گناہ بتلایا، اسی طرح عقل بھی اس کو بڑا گناہ مانتی ہے۔ شرک تمام عیبوں سے بڑا عیب ہے، اور سچی بات یہی ہے، کیونکہ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، پھر اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے، اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں عبارت پیش کی ہے۔ یہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 26 پر عبارت ہے، جو پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے، اگر کسی کے پاس میں یہ کتاب موجود ہو، اور نیٹ پر جو یہ کتاب دستیاب ہے گوگل پر، اس پر آپ دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر 57 پر یہ عبارت موجود ہے۔ جن لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو، چاہے تو وہ نیٹ سے گوگل سے اس کو لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس عبارت کو لے کر کے کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ نبی تو اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ بدتر ہے اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں، اس عبارت میں کہیں نبی کا لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ حضرت نے کیا لکھا؟ صرف اتنا لکھا ہے کہ جان لو ہر مخلوق، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی مقرب فرشتہ ہو، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو جب اس میں نبی کا لفظ موجود ہی نہیں ہے، پھر اس عبارت کو نبوت پر چسپاں کرنا، کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ تو نبی کے گستاخ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کب ہوئے؟ بلکہ وہ لوگ حقیقت میں نبی کے گستاخ ہیں جنہوں نے بلا وجہ نبوت کو اس کے اندر شامل کیا ہے اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا۔ اب ممکن ہے کوئی آدمی یہاں پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے کہ نبی کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن
جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ جان لو کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا مقرب فرشتہ ہو تو ہر مخلوق کے اندر تو انبیاء بھی آ گئے ہیں، تو یہ تو انبیاء کی توہین ہے۔ تو اس کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ اصول اور ضابطہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ اعتراض کرنے کی نوبت نہیں آئے۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے اور عام بولا جاتا ہے تو اس میں بالکلیہ عموم مراد نہیں ہوتا، یعنی سارے ہی افراد اس کے اندر شامل ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ افراد شامل ہوتے ہیں اور کچھ اس سے خارج ہوتے ہیں، یعنی اس حکم کے اندر تمام افراد نہیں آتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اس کے لیے قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو بہت ساری آیتیں ہیں جو اس کی دلیل مل جائے گی کہ یہ اصول جو ہے اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء میں ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت میں انسان کی ایک قباحت کو، انسان کی ایک بری خصلت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو انسان جو ہے یہاں پر یہ تو بالکل مطلق ذکر کیا گیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی انسان میں تو انبیاء بھی شامل ہیں، لہذا جب انبیاء بھی شامل ہے تو کیا انبیاء کو بھی جلد باز پیدا کیا گیا؟ یا ایسے ہی دوسری آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہو، تو یہ بالکل عام ہو گیا، جس کی بھی عبادت کی جائے۔ اب جس میں سارے آ گئے، اگر انسان کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی آ گیا، فرشتوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی آ گیا، انبیاء کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ بھی آ گیا۔ آگے کہا حسب جہنم، سب کے سب وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے آج بھی موجود ہیں جن کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی تھی، یا بہت سے حضرات مقرب فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس کو عام لیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم میں، تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یا حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ یہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہی کہا جائے گا کہ یہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کی ذات یا مقرب لوگوں کی ذات، بزرگان دین کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ان کی ذات اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس سے خارج مانی جائے گی۔ ایسے ہی آیت ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، قرآن کریم کی یا اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے اس کے تعلق سے قرآن کریم کا یہ حکم موجود ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے قرآن کو یا اللہ کے احکامات کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور فرمایا گیا کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ الانسان یہ تو عام ہے اور انسان کے اندر سارے انسان ہیں، اب چاہے وہ عام انسان ہو یا انبیاء اور رسول کی ذات ہو تو سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ظالم اور جاہل پیدا کیا؟ ایسا تو ہرگز نہیں، اور یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ یہاں پر جو ہے انسان سے تمام انسان نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو انسان ہے وہ مراد ہے۔ تو ایسے ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس میں جو کہا گیا کہ ہر مخلوق، اس میں ہر مخلوق میں حضرات انبیاء علیہ السلام شامل نہیں ہوں گے، یہ ایک اعتراض، یہ ایک جواب ہے۔ اور اس کی جو تائید ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ ہر مخلوق میں انبیاء کو زبردستی شامل کر کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر گستاخ نبی کا فتویٰ لگاتے ہو، تو پھر علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 632 میں ان کی وفات ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے عوارف المعارف، اس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حتی یکون الناس عندہ کالاباعر۔ یہ علامہ
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حتیٰ یکون الناس عندہ کالاباعر، جب تک کہ وہ اللہ کی شان کے آگے مینگنیوں کے مثل نہ ہو جائے۔ اب مینگنی یعنی ایک بہت ذلیل قسم کی چیز جس کو آدمی ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہاں تو عام کہا گیا کہ کسی بھی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مینگنی کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھنے لگے، مینگنیوں کے مثل نہ سمجھنے لگے اللہ کے مقابلے میں۔ تو ظاہر بات ہے یہاں پر جو ہے اگر اس وجہ سے گستاخ نبی کا فتویٰ ہے تو علامہ شہاب الدین سہروردی پر گستاخ نبی کا فتویٰ سب سے پہلے ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی آدمی بھی ان کو گستاخ نبی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی عقل سلیم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں کوئی تساوی نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، کسی بھی درجے کی کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جیسے علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر گستاخ نبی کا فتویٰ کوئی نہیں لگاتا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ایک فرق کو بیان کیا گیا ہے، بس کہ مخلوق کی جو حیثیت ہے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی جو عظمت ہے مخلوق تو کسی بھی درجے میں اس عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک اعتراض تھا جو تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 26 کی عبارت کو لے کر کے کیا گیا ہے۔ باقی جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور راہ حق پر صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم آپسی اختلاف کو بڑھاوا دیں، آپسی انتشار کو بڑھاوا دیں۔ یہ جو جواب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ورغلا رہے ہوں یا کسی کو گالی اس میں دیں، بس مقصد یہ ہے کہ جو حق پرست لوگ ہیں اور جو حق جاننا چاہتے ہیں ان کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ باقی جن کے دلوں کے اندر عناد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، ظاہر بات ہے ان کے سامنے تو ہزار دلائل دیے جائیں، ان دلائل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔